अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और इंतहाई अफसोसनाक दिल खराश वाक़े को आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। सवात में वाक़या पेश आया है जहाँ पर मदरसे में बच्चे को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया है। यकीनन ये न्यूज़ आपकी नज़रों से गुजरी होगी। कुछ सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ इस सिलसिले में गर्दिश कर रही हैं, तस्वीर गर्दिश कर रही हैं, इंतहाई दिल खराश, वो आपकी नज़रों से गुजरी होंगी। आपको थोड़ी इसकी तफसीलात बता देते हैं हुआ क्या। जो FIR एक दर्ज की गई है उसके मुताबिक चचा बताता है बच्चे का कि बच्चा कुछ दिनों से घर पर था और वो बज़िद था कि मैंने मदरसे नहीं जाना। कुछ दिन बाद जब चचा ने इसरार किया कि क्यों नहीं जा रहे, उसको फोर्स किया कि बताओ, तो उसने बताया कि जो कारी है उसका बेटा उससे नाजायज़ मुतालबात करता है, इस वजह से वो नहीं वापस जाना चाहता उस मदरसे के अंदर। अब चचा कहता है कि उसने बहला कर बच्चे को मदरसा ले गया, मदरसे में जाके कारी साहब से बात की और कारी को कहा कि मामला ठीक कर लेते हैं। कारी ने माफ़ी भी मांगी और बच्चे को वहीं पर छोड़ के आ गया, बच्चे को वहाँ रख दिया। फिर शाम को चचा बताते हैं कि उसको फ़ोन आता है कि आपका बच्चा गुसल खाने में फिसल गया है, अस्पताल आ जाएं। अस्पताल गया तो बच्चे की लाश मिली और फिर जब लाश को देखा तो वो जिस्म पर बुरी तरह से मारने के, तशद्दुद के असरात मौजूद थे, निशानात मौजूद थे। अब ये तो हो गई जो चचा स्टोरी सुना रहा है। उसके अलावा जो बच्चे के मदरसे में साथी हैं उन्होंने जो कुछ पैगामात जारी किए हैं, कुछ उनसे इंटरव्यूज़ लिए गए, वो सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोस वायरल हो रही हैं वो तो ऐसी खौफनाक हैं कि आप मतलब नहीं पढ़ सकते वो डिटेल्स। उसमें लिखा हुआ है कि बल्कि बच्चे कह रहे हैं पूरी डिटेल्स बताते हुए कि कारी साहब पूरा दिन उस बच्चे को मारते रहे, डंडों से मारते रहे, लाते मारते रहे, ना सिर्फ खुद बल्कि जो साथी थे बच्चों के उनसे भी पिटवाते रहे, दीगर वहाँ पर जो मुअल्लिम थे उनसे भी पिटवाते रहे। फिर शाम को कहते हैं कारी साहब पता नहीं किस फ्रेम ऑफ माइंड, किस स्टेट ऑफ माइंड में थे, कहते हैं वो दौड़ के दूर से आए, जैसे फुटबॉल को कोई किक नहीं मारा होता, ये बच्चे के अल्फाज हैं उसके साथी के, उस तरह से उसकी पसलियों में लाते मारी हैं और उसके बाद बिल्कुल ही हलकान हो गया वो बच्चा। इमेजिन। अब जी गिरफ़्तार तो कर लिया गया है, 10 लोग अभी तक की इत्तलात के मुताबिक गिरफ़्तार हैं। एक जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो भी गिरफ़्तार है, 2 इसमें रूपोश हैं मुल्ज़िमान। तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, क्या ये मामला है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस सिलसिले में ये है, इस तरह के वाक़यात होते पे होते चले जा रहे हैं। हमारी टीम ने रिसर्च की साल 2025 में, अगर आप देखें तो 4 वाक़यात, इसके अलावा 4 वाक़यात मदरसे में तशद्दुद के, जिनसी हरासानी के सामने आए हैं और कितने ही वाक़यात होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते। क्या मसला है, कहाँ पर हम चूक रहे हैं, कहाँ पर हमसे भूल हो रही है, इन वाक़यात को किस तरह रोका जा सकता है, सब कुछ एड्रेस करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसके लिए बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, सलीम साफ़ी साहब और ख़ुसूसी तौर पर महबूब अली साहब, ब्यूरो चीफ़ हमारे सवात के हैं। उनसे ज़रा तफसीलात भी लेते हैं इस सारे वाक़े की। महबूब, आप सबसे पहले बताइएगा, तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, क्या एक्शन हो रहा है इसके ऊपर, वाक़े के ऊपर पुलिस की तरफ से, और किस तरह से रिपोर्ट हुआ है वाक़या? बहुत शुक्रिया अलीना। असल में ये स्वात का तहसील ख्वाजा खेला है और जहाँ पे मदरसा कायम था तो उस गांव का नाम, उस इलाके का नाम चालियार है। वो यूँ है कि इस मदरसे में तकरीबन 160 तलबा जो है वो ज़ेर तालीम है, जिनमें तकरीबन कोई 100 तलबा ऐसे हैं जो कि डे स्कॉलर है, जो कि जिनको सबक पढ़ के वापस घरों को चले जाते हैं। हम इनमें से तकरीबन 60 बच्चे ऐसे हैं जो कि वहाँ पर उनकी रिहाइश भी है, उनका क़ियाम और उनका तआम वहाँ पर है। वाक़ई के दिन जो रिपोर्ट किया गया है वो ऐसा हुआ है कि एक बच्चा जो कि घर से 2 से 3 रोज़ वो लेट पहुंचा था मदरसे में, जिसके बाद मदरसे का जो मुख्तमिम है उन्होंने उस बच्चे से पूछा है, बाद में उन पर गुस्सा हुआ है और बाद में उन्होंने उस पर शदीद तरीन तशद्दुद भी किया है। जो इत्तलात आ रही है वहाँ पर कुछ बच्चों ने जो कि मीडिया के साथ बात की है, जो पुलिस के साथ बात की है, तो उनका ये कहना है कि तशद्दुद करने वालों में सिर्फ एक मुख्तमिम शामिल नहीं था, बल्कि उनके साथ जो दीगर अफराद थे वो भी इसमें शामिल थे। इब्तदाई तौर पर जब ये वाक़या सामने आया तो जिस बच्चे पर तशद्दुद किया गया, तो ये सामने आया है कि जब इस बच्चे पर शदीद तरीन तशद्दुद किया गया तो फिर शाम को जब इस बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, तो अस्पताल में जब इस बच्चे को पहुंचाया गया तो डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे को जब लाया गया तो वो जान की बाजी हार गया था।
تاہم اس کے بعد جب پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا اور مدرسے کے اندر دیگر بچوں سے پوچھا تو حیران کن انکشافات جو تھے وہ بھی سامنے آئے ہیں. بچوں نے پولیس کو بتایا ہے کہ ان 3 افراد کے علاوہ اس مدرسے میں جو دیگر 9 معلم تھے وہ بھی باری باری بچوں پر تشدد کیا کرتے تھے. اس لیے اس کے بعد ایک دوسری FIR جو ہے وہ بھی کاٹ دی گئی اور اس میں 9 افراد کو نامزد کیا گیا ہے. اب تک اس واقعے میں تقریباً 2 FIR میں 10 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ابھی بھی 2 افراد جو ہے وہ روپوش ہے. علینا، اس واقعے کے بعد سوات میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے. سوات میں آج دوسرا روز ہے کہ احتجاج ہو رہا ہے. لوگوں نے سڑک کو بند کیا ہوا ہے، خواجہ خیلہ کالام روڈ کو بند کیا ہوا ہے، اور لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جب تک روپوش افراد کو گرفتار نہیں کیا جائے گا تو ان کا یہ دھرنا اور احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. اچھا، مجھے یہ بتائیں میڈیکل لیگل کیا کہتی ہے؟ جو رپورٹ ہوتی ہے ابتدائی میڈیکل، اس میں کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ علینا، ابھی جو حتمی میڈیکل لیگل رپورٹ ہے وہ تو جمع نہیں ہوئی ہے، لیکن پولیس کی ذرائع سے جو ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بچے پر انتہائی تشدد کیا گیا ہے، اور ان کی تفتیش سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو بچے پر تشدد کا دورانیہ ہے تو وہ تقریباً 3 گھنٹے پر محیط ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ نماز عصر کے بعد اس بچے پر تشدد کا آغاز کیا گیا تھا اور نماز مغرب تک اس بچے پر بلا تعطل مختلف اوقات میں جو ہے تشدد ہوتا رہا. اور بچے کی جو وفات ہوئی وہ کیا کسی امپیکٹ کی وجہ سے ہوئی ہے یا کیا اس کی وجہ بتائی گئی ہے؟ علینا، پولیس کے مطابق اس بچے پر سب سے پہلے بہت زیادہ ڈنڈے برسائے گئے ہیں. اس کے باڈی کا، اس کے وجود کا شاید ہی کوئی ایسا حصہ ہو کہ جس کو ہٹ نہ کیا گیا ہو. بعد میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ڈنڈوں کے علاوہ اس بچے کے پسلیوں کو لاتوں سے مارا گیا ہے اور شدید مارا گیا ہے. آخر میں جو اس کی موت کی وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ شدید ترین تشدد کے بعد یہ بچہ جو ہے یہ پہلے بے ہوش ہو گیا ہے، اس کے سانسیں بند ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جب اس کو خواجہ خیلہ کے ہسپتال لے جایا گیا ہے تو وہاں پہ ڈاکٹروں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ بچہ ان کو جب ملا ہے تو وہ ڈیڈ حالت میں ان کو ملا ہے. اچھا، اس سے کوئی بدفعلی کی ابھی تک اطلاعات ملی ہیں؟ کیونکہ الزام لگا رہے بچے کے چچا کہ محتمم کا جو بیٹا ہے وہ ناجائز مطالبات بھی کر رہا تھا، جنسی تشدد کا کچھ؟ علینا، اس حوالے سے بچے کے چچا نے بھی بات کی ہے، بچے کے دادا نے بھی بات کی ہے، اور بچے کے دادا کا یہ کہنا ہے کہ اس مدرسے میں اس قسم کی شکایات موصول ہو رہی تھی، اور ساتھ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آخری دفعہ جب یہ بچہ اپنے علاقے پیا مدین پہنچا تو اس نے گھر میں اشاری کنائیوں میں جب یہ بات کی تو ہم نے اس کی بات کو بڑا لائٹ لیا کہ اس قسم کی بات ہو نہیں سکتی، کیونکہ بچے کا والد جو ہے وہ سعودی عرب میں مزدوری کرتا ہے. تو بعد میں اس بچے نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی، لیکن انہوں نے بھی ان کی بات پر یقین نہیں کیا اور بچے کو فورس کیا گیا کہ وہ واپس مدرسے چلے جائے. بعد میں جب یہ بچہ وہاں پر پہنچا ہے تو یہ فی الحال جو جسمانی تشدد ہے یہاں تک تو تصدیق ہو گئی ہے، لیکن جہاں تک جنسی تشدد کی بات ہے تو ابھی تک پولیس کی انویسٹیگیشن جاری ہے. جب میڈیکل کی رپورٹ آئے گی تو اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی. اچھا، لیکن یہ بڑا تشویشناک ہے، الزام نہ صرف اس بچے نے لگایا لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ دیگر جو اس کے ساتھی ہیں جو اس مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں انہوں نے بھی اس طرح کے الزامات لگائے ہیں. کتنے بچے ہیں جو ریکارڈ پہ آ چکے ہیں اس وقت؟ علینا، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ اس جنسی تشدد کا جو الزام لگایا ہے تو سب سے پہلے اس بچے کے دادا نے الزام لگایا ہے، بچے کے چچا نے الزام لگایا ہے، لیکن مدرسے کے اندر جو بچے ہیں انہوں نے فی الحال براہ راست تو جنسی تشدد کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس مدرسے میں جو جسمانی تشدد ہے تو وہ معمول کا کام تھا. روزانہ کی بنیاد پر بچوں کو بے دردی سے ان پر تشدد کرنا اور ان کو مارنا یہ روز کا معمول تھا. کوئی پریشر وغیرہ تو نہیں ہے محبوب؟ کیونکہ عموماً اس طرح کی جب صورتحال سامنے آتی ہے دیگر کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ پریشر ڈالا جاتا ہے صلح صفائی کر لیں، پریشر ڈالا جاتا ہے کہ معاملے کو نہ بڑھائیں. علینا، ویسے ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابتدائی طور پر میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی اس فیملی پر کوئی پریشر ہوگا، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ گزشتہ روز بھی خواجہ خیلہ میں ایک بہت بڑا احتجاج کیا گیا تھا، آج بھی یہاں پر احتجاج کیا گیا ہے، اور پولیس سے یہی مطالبہ ہے کہ جن 12 افراد کے خلاف FIR ہوئی ہے تو 2 مزید افراد ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی اس واقعے میں ملوث تھے. ساتھ میں آج ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے یہاں پر پریس کانفرنس کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس خواجہ خیلہ کے واقعے کے علاوہ سوات کے ایک اور علاقہ ہے منگورا سٹی سے ایڈجسنٹ علاقہ ہے گول کدہ، کہ وہاں پر بھی ایسا ہی واقعہ آج سے صرف 3 روز قبل ہوا تھا جس میں 2 معلمین صاحبان جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ بھی تشدد کیا کرتے تھے بچوں پر اور ان کو ابھی جیل بھیج دیا گیا ہے.
یہ دیکھیں یہاں بیٹھے بیٹھے 2 واقعات سامنے آ گئے اور کتنے واقعات ہوں گے جو کہ رپورٹ نہیں ہوتے. سلیم صافی صاحب میں آپ سے اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. سر یہ جو ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئی ہیں کس طرح سے ممکن ہے کہ ان کی روک تھام ہو؟ اس مدرسے سے متعلق پتہ چلا ہے کہ یہ رجسٹرڈ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے ایک پوری کی پوری اس کے اوپر بھی معاملہ بنا جب رجسٹریشن کی بات ہوئی اور قانون سازی اس کے متعلق مزید سخت کرنے کی بات ہوئی تو جے یو ایف اے نے اس کی مخالفت کی تھی اس وقت بھی. سر ایشو ایگزیکٹلی ہے کہاں پر؟ دیکھیے ایک تو دنیا بھر میں اور اسلامی ممالک میں جدھر بھی مدرسے اور مسجد کا انتظام وہ حکومت کے پاس ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں مدرسے کو وہ حکومت کے دسترس سے باہر رکھا گیا ہے. تو کم از کم اس لیول کے مدرسوں کو پہلی ذمہ داری تو حکومت کی ہے کہ وہ ان رجسٹرڈ مدرسوں کو نہ چلنے دیں. مثلاً اب یہ مدرسہ تھا، یہ رجسٹرڈ نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی چل رہا تھا اور اس میں 160 طلبہ پڑھ رہے تھے. تو ایک تو ذمہ داری حکومت کو یہ ادا کرنی چاہیے کہ اس طرح کے تمام مدارس کی چھان بین کر کے وہ رجسٹریشن کا بندوبست کر دینا چاہیے اور مذہبی حلقوں کے پریشر میں نہیں آنا چاہیے. دوسرا یہ ذمہ داری خود والدین کی بھی بنتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو بیچتے ہوئے کسی مدرسے میں یا کسی ایون اسکول میں بھی تو وہ پہلے سے معلوم کرے کہ اس کی کیا نوعیت ہے، اس میں کس طرح کے اساتذہ ہیں، اس میں کس طرح کا ماحول ہے اور کس طرح کے لوگ ہیں. اور آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ہر جگہ مدرسے کھل گئے ہیں کہ شاید ہاسٹل کی ضرورت بھی نہیں ہوگی جو اس سطح کے ناظرہ اور اس سطح کے مدرسے ہیں. ایک تو اعلیٰ تعلیم کے مدرسے ہیں بڑے، اس میں تو چلو ہاسٹل میں رہنا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ جو چھوٹے مدرسے ہیں اس میں ایک تو یہ تدارک ہونا چاہیے. تیسرا حکومت کو چاہیے کہ وہ مارنے پہ اسٹوڈنٹ کو مارنے پہ پرائمری اسکولوں میں بھی پابندی لگا دیں اور مدارس میں بھی پابندی لگا دیں کہ مارنے کے واقعات نہ ہوں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری والدین، مصیبت یہ بھی ہے کہ والدین بھی اپنے بچے کو بیچ دیتے ہیں مدرسے میں اور پھر خود اس سے بے فکر ہو جاتے ہیں. ان کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد بھی ان کو مدرسے کی بھی خبر رکھنی چاہیے اور اپنے بچے کی بھی خبر رکھنی چاہیے. اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر چچا کو انہوں نے اشاروں کے نایوں میں بات بتائی تھی اور وہ جانے سے ریلکٹنٹ تھا تو پھر اس کے بعد چچا کو چاہیے تھا کہ اس کو جبراً واپس بھجوانے کی بجائے وہ جاتے اور مدرسے میں معلومات کرتے کہ اس کا بھتیجا وہ کیوں مدرسے میں آنے سے گریز کر رہا ہے. اچھا اس بچے نے بتایا بھی، ایک طرف یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں صافی صاحب، لیکن بے نظیر اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کیا کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے مدرسہ کھولنے کے لیے، پھر جو مدرسے میں قاری صاحبان ہیں ان کے لیے، اور پھر چیک اینڈ بیلنس کا کیا نظام ہے؟ یہ تو رپورٹ ہو گئے 2 واقعات جو ہمارے سامنے، ایک ہوا ہے ایک کا پتہ چلا ہے، کتنے ہوں گے جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے؟ لینا کیا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا اس واقعے کے بارے میں بات کی جائے. ایک بچہ ہے جو تعلیم لینے گیا اور اس کی آپ نے لاش گھر بھیجی، اس کو اتنی بے رحمی سے مارا کہ اس کو آپ نے قتل ہی کر دیا. ہمارا مسئلہ علینا یہ ہے کہ ہم ایک سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ، میں، یہ حکومت. جہاں پہ اس قسم کا کوئی واقعہ اگر رپورٹ ہو جائے، اگر کوئی ویڈیو آ جائے تو ہم شور مچاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا 1-2 دن شور مچتا ہے، 1 ہفتہ شور مچتا ہے. حکومت کہتی ہے 0 ٹالرنس ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے. جیسے ابھی بلوچستان میں بھی واقعہ ہوا، اس کے بارے میں یہی کہا گیا ریڈ لائن ہے ہماری. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر ہم سب خاموش ہو جاتے ہیں اور اگلے واقعے کا انتظار کرتے ہیں کہ اگلی بار یہ ہوگا تو پھر ہم شور مچائیں گے اور پھر یہ سائیکل دوبارہ شروع ہو جائے گا. لینا ہمیں شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ کتنے عام ہیں مدرسوں میں. ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے، کوئی اعداد و شمار ہی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس رپورٹ نہیں ہے. اور شاید اگر ہم بنانے کی کوشش بھی کریں تو اتنا شور مچے گا کہ آپ مداخلت کر رہے ہیں مدرسوں کے معاملات میں کہ آپ بنا بھی نہیں سکیں گے. تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس قسم کے واقعات کہاں ہو رہے ہیں، کہاں زیادہ ہو رہے ہیں، کس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، زیادتی ہو رہی ہے، ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں، تشدد ہو رہا ہے، تو آپ کیا پالیسی بنائیں گے علینا؟ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں جب ریفارم کی بات ہوتی ہے مدرسوں میں
تو کس چیز پہ بات ہوتی ہے؟ کریکولم، زیادہ سے زیادہ، کہ کریکولم جو ہے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ کریکولم جو ہے مدرسوں کا وہ ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ کریں، لیکن اور مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے اس پہ تو ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اور اگر ہم بات کریں تو مذہبی حلقوں کی طرف سے اس قسم کا شور مچتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بلیک میل ہو جاتی ہے اور پیچھے ہٹ جاتی ہے. تو آپ نے سب سے پہلے تو حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، آپ سخت سے سخت اقدامات لیں اور آپ بلیک میل نہ ہو کچھ ووٹوں کے لیے، آئینی ترمیم کرنے کے لیے یا کوئی قانون پاس کرنے کے لیے. آپ بلیک میل نہ ہو، آپ سخت سے سخت اقدامات لیں. اچھا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ کیتھولک چرچ میں بھی اس قسم کے واقعات جو تھے ہم نے دیکھا سامنے آئے کچھ سال آلٹر بوائے اسکینڈل، وہاں پہ بہت شور مچا. اور کیوں شور مچا؟ کیونکہ بار بار میڈیا میں رپورٹ ہو رہا تھا، بڑی تفصیل سے رپورٹ ہو رہا تھا کہ کس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں اور کس طرح وہاں کا جو ویٹیکن چرچ ہے وہ بالکل خاموش ہے. ان پہ اتنا دباؤ پڑا کہ انہوں نے ایک ویٹیکن چائلڈ پروٹیکشن کمیشن بنایا جس کا کام ہے کہ وہ ہر سال بیٹھ کے ایک رپورٹ تیار کرے کہ کہاں کہاں اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں اور کیا پالیسی بنائی جا سکتی. ٹھیک ہے اس سے واقعات رکے نہیں ہیں لیکن آپ نے ایک قدم لیا. تو میری رائے میں تو علینا اس قسم کا کوئی ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہونا چاہیے جس میں آپ کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، مدرسوں سے بھی نمائندگی ہو، حکومت سے ہو، وکلا ہو، جو صرف ایک رپورٹ تیار کر کے حکومت کو نہ پکڑا دیں. آپ ہر سال جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ ان مدرسوں میں کس قسم کی پالیسیز ہیں، کیا کیا جا رہا ہے ان بچوں کے ساتھ. اور جیسے صافی صاحب کہہ رہے تھے یہاں پہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے علینا. ہم اپنے بچوں کو، میرے بھی بچے ہیں، کئی گھنٹے وہ گھر نہیں ہوتے، وہ اسکول جاتے ہیں، کبھی کوئی ٹیوشن پہ جا رہا ہوتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے. ہم تو اس سے بھیجتے ہیں کہ بچے ہمارے محفوظ ہیں. تو ہمارے بچوں سے سب سے اہم چیز ہے آپ ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. اور جب اگر وہ آپ کو ایسی کوئی بات بتائیں تو اس کو سیریس لیں. جیسے آپ نے بتایا یہ بچہ کہہ رہا تھا گھر پہ کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، لیکن اس کو سیریس نہیں لیا گیا، اس کو پھر بھی اسی مدرسے میں بھیج دیا گیا. اور اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے نینا جس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے تشدد کو، وائلنس کو گلوریفائی کر دیا ہے. ہم نے ایکسیپٹ کر دیا ہے کہ بچوں کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے، خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے. پولیس اگر آپ کو پکڑ کے لے کے جائے تو وہ تو تشدد کرتی ہے، ایسی تو ہوتا ہے. ہمارے سیاستدان پارلیمان میں کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 5000 لوگوں کو پھانسی دے دیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، سیاسی بیان ہے. تو سب سے پہلے اور سب سے اہم ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے بار بار لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ایک جرم ہے. اس کے بہت لانگ ٹرم افیکٹ ہوتے ہیں ایک بچے کی زندگی پہ، اس کی مینٹل ہیلتھ پہ. یہ چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنے کی. صرف یہ کہہ دینا جیسے ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہراسمنٹ خواتین کی میرے لیے ریڈ لائن ہے، کافی نہیں ہے. جیسے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ زیرو ٹالرنس ہوگی، یہ کافی نہیں ہے. ہمیں عملی اقدامات دیکھنے ہوں گے، دکھائیں کہ یہ زیرو ٹالرنس ہے، دکھائیں ہمیں کہ یہ. اور ویسے بھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نا حکومت ہر چیز کے اوپر قانون سازی کر رہی ہے. کچھ بھی ہوتا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اوپر قانون سازی ہو جاتی ہے. قانون ہے، ان کو امپلیمنٹ کرائیں اور بلیک میل نہ ہو کہ جب اور اس طرح میں بچوں کا معاملہ ہے. اس چیز کے اوپر بھی تو غور کرے نا کہ آپ کو سیریسلی اسکروٹنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ مدرسوں کے اندر ہو کیا رہا ہے. سلیم صافی صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. صافی صاحب. جی علینا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چائلڈ پروٹیکشن بیوروز ہیں ذرا ان کی بھی خبر لینی چاہیے کہ یہ کس مرض کی دوا ہے اور کیا کرتے ہیں وہ. اچھا سر میرا خیال ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو تو ڈیفینیٹلی اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہر چیز کے اوپر ہی چیک ہونا چاہیے. لیکن دا ایشو ایٹ ہینڈ از ہم اس سے بالکل بھی اپنی نظریں یا اپنا جو فوکس ہے وہ ڈائیورٹ نہیں کریں. مدرسوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، کتنے مدرسے ہیں، کون چلا رہا ہے، کس طرح نہیں، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی بڑی ضرورت ہے. مظہر عباس صاحب، سر آپ بتائیے گا، جیسے ابھی یہاں پر حوالہ دیا بے نظیر نے، وہ جو آلٹر بوائے اسکینڈل تھا، جب چرچز کے اندر، کرسچینٹی کے اندر یہ مسئلہ ہوا اور چرچز کے اندر کس طرح سے بد فعلی ہو رہی تھی وہ سامنے آیا، تو اس کے بعد اندر سے بھی ایک آواز اٹھی یا پریشر بنا اور پھر اس کے یہ کہا گیا ہم اپنا گھر خود صاف کریں گے. کیا آپ کو لگتا ہے اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں اور کتنی تیزی سے اب سامنے آ رہے ہیں؟ اب تو ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، اس کے اوپر کیا اندر سے ہی صفائی کی مہم شروع کی جائے گی؟ دیکھیں ہماری سوسائٹی جو ہے نا وہ بربریت کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا اس نے. ابھی بلوچستان کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ بربریت ہے نا. اور کئی واقعات آپ اوور آل جو جس طرح ہم ایون اس اگر اس کو دیکھ لیں کہ اسکول ہوں یا مدرسے ہوں یا ایون گھر کے اندر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے پر جو ہے بچے کو تھپڑ مار دیا تو بچہ ڈسپلنڈ ہو جائے گا. یہ جو ہماری اپروچ ہے
کہ بچے سے کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. یہ ہماری اپروچ ہی غلط ہے. ایجوکیشن کا تعلق ہے, ایجوکیشن کی آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے ایجوکیشن کی. آپ اس طرح کے واقعات آپ کو صرف مدرسے میں نہیں ملیں گے, اس طرح کے واقعات آپ کو نارمل اسکولز میں بھی ملیں, آپ کو دوسرے اسکولوں میں بھی ملیں گے, وہ گورنمنٹ اسکولز ہوں یا پرائیویٹ اسکولز ہوں. اس لیے کہ جو ہمارے ٹیچر کا رویہ ہے, وہ ٹیچر کا رویہ ہی یہ ہے کہ بچے کو, اور خاص طور پہ جو چھوٹے پرائمری اسکول کے بچے ہیں, ان کو تشدد سے آپ ڈسپلن کر سکتے ہیں. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. اور اس میں آپ اگر مدرسے میں چلے جائیں تو وہ اس سے 2 قدم آگے ہیں, کیونکہ نہ ٹریننگ ہے کسی کی, نہ بچے کو کس طرح پڑھایا جا سکتا ہے, بچے کو کس طرح, جیسے مونٹیسری میں کہا جاتا ہے کہ مونٹیسری میں بچے کے پاس کتاب بھی نہیں ہونی چاہیے, اس کو کھلا چھوڑ دیں, وہ کس طرح اس کے بیہیویئر کو آپ چیک کرتے ہیں اس کو. اس کے بعد وہ پرائمری اسٹیج میں آتا ہے, ذرا جائزہ تو لیں کہ آپ کے پرائمری ٹیچرز کون ہوتے ہیں, آپ کے سیکنڈری اسکول کے ٹیچرز کون ہوتے ہیں, آپ کے ہائر اسکول کے ٹیچرز کون ہوتے ہیں, ان کا ٹریٹمنٹ ود دی اسٹوڈنٹس کیا ہوتا ہے, ود دی چلڈرن کیا ہوتا ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کسی کے ہاتھ میں کین ہوتی ہے, کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے, یعنی وہ بچے کو سمجھانے کے بجائے خوف زدہ کرتا ہے. اس کی ایک ورس فارم آپ کو یہ نظر آتی ہے اس میں. وہ جہاں تک سیکشول اسالٹ کا تعلق ہے, یہ بالکل ہی ایک دوسرا پہلو ہے اس میں جس طرح بھی بے نظیر کہہ رہی تھیں کہ یہ جو ہے, ہم یہ غور ہی نہیں کرتے کہ ہم بعض اوقات اپنے بچوں کو اپنے سرونٹس کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ کس طرح بچے, ایک تو ہم نے اب موبائل آ گیا تو بچے کو موبائل کے حوالے کر دیا ہم نے, ورنہ وہ آپ اسکول میں آپ نے بھیج دیا, خود پیرنٹس جاتے نہیں ہیں, نہ والدہ جاتی ہیں نہ والد جاتے ہیں, ڈرائیور کے ہاتھوں بچے کو بھیج دیتے ہیں آپ اسکول. آپ کو پتہ ہی نہیں اس دوران کیا چیز ہوتی ہے اس کو. نہ ماں باپ اپنے بچے کو اس طرح کی تربیت دیتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جس سے انہیں محتاط رہنا چاہیے. یہ سب ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں. پھر ہم اس پر آ جائیں, مدرسوں میں کون سے بچے جاتے ہیں اور کس طرح کے بچے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس فیملی کے اندر جو فیملی بڑی ہوتی ہے, وہ اپنے کسی بچے کو گورنمنٹ اسکول میں بھیج دیتا ہے, کسی بچے کو مدرسے میں بھیج دیتا ہے. اور مدرسے میں بھیجنا, کیونکہ میں نے اس پہ پورا سروے کیا ہوا تھا کہ جو مدرسے میں بھیجنے والے بچے ہیں, ذرا آپ ان کا انالیسس کریں کہ وہ کس فیملی سے ہوتے ہیں. اس فیملی میں آپ کو یقیناً پتہ چلے گا کہ اس میں کوئی 6 بھائی ہوں گے, 7 بھائی ہوں گے, 8 بھائی ہوں گے. وہ کسی کو, اور میں نے پوچھا تھا لوگوں سے, تو انہوں نے کہا جی ادھر ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر قرآنی تعلیم بھی مل جاتی ہے, ادھر اس کو کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے. بعض ایسے مدرسے بھی ہیں جہاں وہ رہ بھی سکتے ہیں. تو وہ اس کا ایک اکنامک پہلو دیکھتا ہے, یہ پہلو نہیں دیکھتا کہ اس کو پھر پڑھانے والا کون ہے, اس میں جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. بچے سے جب بچہ مدرسے سے واپس آتا ہے یا اسکول سے واپس آتا ہے, کیا ہم پوچھتے ہیں کہ آج کیا ہوا, آج کس ٹیچر کا تمہارے ساتھ کیسا رویہ تھا, کیا تھا. ہم بچے سے گفتگو کرنا چھوڑ دی ہم نے بچوں سے, کہ وہ جب اسکول سے آتے تو انٹروسپیکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں اثرات ہوتی ہیں. اور یہ دیکھیں جیسے اس بچے نے آ کے بتایا نا, اب وہ بچہ کیا کرے, لیکن نظر انداز کر دیا, پھر انہی کے حوالے کر گئے. اس سے متعلق اور بھی مزید بہت سے سوالات ہیں, ان کو ایڈریس کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. سوات میں 2 روز پہلے بچے کو قتل کر دیا گیا ہے. اس واقعے کے اوپر ہم تجزیہ تبصرہ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. حکومت کچھ کرنا بھی چاہتی ہے تو وہ مذہبی جماعتوں کے ہاتھوں پریشرائز ہو جاتی ہے اور پھر بیک آؤٹ کر جاتی ہے, کوئی اقدامات نہیں ہوتے. سلیم صافی صاحب, اگر آپ اس چیز کے اوپر بات کریں سر, کہ مذہبی جماعتیں ویسے تو ہر چیز کے اوپر بات کرتی ہیں, بٹ جب اس طرح کے واقعہ ڈس اون کیوں نہیں کرتی, اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتی کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے, اس کے لیے کوئی ایسے اقدامات ہوں عملی طور پر کہ ان چیزوں کا خاتمہ ہو. ان کا اپنا بھی دیکھیں کس طرح سے امیج خراب ہو رہا ہے. دیکھیں سب مدرسے ایک جیسے نہیں ہوتے, اور مدرسوں کا پازیٹیو کنٹریبیوشن بھی کوئی کم نہیں ہے. اس نے ہمارے ملک کے کروڑوں طلبہ کو اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے. وہ حکومت جو باقی بچے ہیں ان کو تعلیم نہیں دلوا سکتی, تو اگر یہ بچے بھی حکومت کے ذمہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. تو یہ اچھے مدرسے بھی ہیں اور ان کی پازیٹیو کنٹریبیوشن بھی بہت زیادہ ہے. بہت کم مدرسے ایسے ہیں, اور خصوصاً یہ ان رجسٹرڈ جو ادھر غیر لوگ آ کے وہ کھول دیتے ہیں, تو اس میں اس طرح کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں.
اور ورنہ تو جو بڑے مدارس ہے اس میں چیک اینڈ بیلنس کا بھی کوئی نہ کوئی نظام ہوتا ہے، سر ٹیچروں کی بھی لیکن جب رجسٹر کرنے کی بات کی گئی تو اس کے اوپر بھی تو پھر انہی مذہبی جماعتوں نے کہا نا کہ نہیں رجسٹر کرنے، وہ جو ایک طریقہ کار ہے اس کے تحت چلنے دیں. نہیں، میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ رجسٹرڈ کرنے کی جب بات آتی ہے تو اس میں مذہبی جماعتوں کے ہاتھوں حکومت بلیک میل ہو جاتی ہے اور وہ خاموش ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت بھی بہت سارے مدرسے جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی مدرسہ رجسٹرڈ نہیں ہے. لیکن حکومت مدرسوں کے نظام میں مداخلت جب کرنا چاہتی ہے یا اس کے کریکولم میں یا اس کے باقی نظام میں، تو علماء اور مذہبی جماعتیں اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے اور وہ اختیار اس کو نہیں دیتی. اور ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ یہ حکومت جو کوئی بھی محکمہ صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتی، یہ اگر ہمارے مدرسوں میں گھس آئی تو ہمارے مدرسوں کو بھی اسی طرح کر دے گی. لیکن یہ بات ہے کہ حکومت کو یہ دباؤ نہیں لینا چاہیے اور حکومت کو اس سلسلے میں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. اچھا سر، یہ تھوڑی سی عجیب بات ہے. بے نظیر یہ نقطہ میں آپ کی طرف لے کے آؤں گی. چیک اینڈ بیلنس پھر کون کرے گا؟ اگر حکومت، جیسے انہوں نے ایک اتھارٹی بھی بنائی تھی، اس کے تحت وہ کہہ رہے تھے کہ میکنزم چلے سارا کا سارا. مذہبی جماعتوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا اور کہا نہیں جی حکومت انٹرفیئر کرتی ہے، جیسے صافی صاحب کہہ رہے تھے، تو معاملات بگڑ جاتے ہیں. کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ کیا ہو پھر؟ علینا میں تو اس سے اگری نہیں کروں گی، کیونکہ جب حکومت کرنا چاہے تو وہ کر بھی سکتی ہے. ہم نے دیکھا وہ چائلڈ میرج کا جو قانون تھا بہت شور مچا، لگ رہا تھا کہ شاید نہیں پاس ہوگا، مذہبی جماعتوں کی طرف سے بھی آ رہا تھا، دوسری سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی شور مچ رہا تھا، لیکن آپ نے پاس کر دیا. تو کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ بات کریں اس ایشو کے اوپر اور ذرا کھل کے بات کریں نا. یہ کوئی سینسیٹیو ٹاپک نہیں ہے، یہ بڑا ہی ایک اہم ٹاپک ہے جس میں بچوں کی جان کا معاملہ ہے، ان کی زندگی کا، ان کے مستقبل کا معاملہ ہے. تو آپ سب سے پہلے بیٹھ کے اس پہ کھل کے بات کریں، پتہ کریں یہ کہاں پہ ہو رہا ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہہ تو رہے ہیں کہ رجسٹرڈ مدرسوں میں نہیں ہوتا، ان رجسٹرڈ میں، لیکن مجھے نہیں پتا کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ڈیٹا ہے ہی نہیں. کیونکہ وہ یہ بلیک میل بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی شاید یہ اتنا کوئی ایفرٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتی حکومت. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کر کے دکھائیں نا کہ یہ زیرو ٹالرنس ہے آپ کی. اور چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام بنانا پڑے گا. چیک اینڈ بیلنس کس طرح سے ہو رہا ہے اس وقت، بلکہ ہو ہی نہیں رہا ہے، وہ ایویڈنٹ ہے. آلسو یہ تو ہم نے دیکھا کتنے ہی ہوں گے جو رپورٹ نہیں ہوتے لیکن ان کے اوپر ہر روز تشدد ہوتا ہوگا. ان کا کون، ان کی جو مینٹلی ان کو چیلنجز کا سامنا ہے، جو ان کی مینٹلی انکیپیسیٹیٹ ہو رہے ہیں، وہ ان کا ذمہ دار کون؟ تو جی ہم ہوپ کرتے ہیں اس ڈیبیٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہ اس کے اوپر حکومت سنجیدگی سے ایکشن لے گی اور آنے والے دنوں میں ہمیں عملی اقدامات اس کے اوپر ہوتے ہوئے ملیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر مزید سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے. ویلکم بیک. آپ لوگوں نے جو یوٹیوب کے اوپر ہمیں سوال بھیجے ہیں ان کو اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں. اچھا جی، مظہر صاحب، صافی صاحب، آپ دونوں سے ایک ہی سوال کرتے ہیں. یہ ذرا بڑا ہاٹ ٹاپک ہے. معاملہ کچھ یوں ہے کہ شاہ محمود، ویسے تو آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے جو مختلف نوعے کے مقدمات ہیں ان کے اندر اب سزائیں سنائی جا رہی ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک مقدمے میں بری کیا گیا ہے. اب اس کے اوپر دو رائے پائی جا رہی ہے. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شاہ محمود صاحب کا معاملہ ہے یہ کسی اس میں ڈیل کا عنصر نظر آتا ہے یا پھر کسی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ریلیف کا عنصر نظر آتا ہے. پھر ایک یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید کوئی مائنس خان کی طرف بات جا رہی ہے. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ جی ابھی تو شاہ صاحب پہ اور بھی مقدمات باقی ہیں. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی تحریک انصاف کی کوئی قانونی یا سیاسی کامیابی ہے؟ صافی صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں، لیکن صافی صاحب یہ بھی بتائیے گا کیا آپ کو اس میں کچھ عنصر نظر آتے ہیں مائنس خان کا؟ نہیں، مجھے تو اس میں کوئی نہ ڈیل نظر آتی ہے اور نہ کوئی مائنس خان کا عنصر نظر آتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی کو رہائی ملی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بریت ملی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ درجنوں ایسے پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں جن کو 10 سال کی سزائیں ملی ہیں. اور میرے خیال میں شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ فیصلہ میرٹ کی عکاس ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نہ اس موقع پہ موجود تھے اور نہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ہسٹری ہے وہ اس مزاج کے آدمی تھے کہ 9 مئی میں کوئی خود
حصہ لیتے یا اس میں اپنا کردار ادا کرتے. تو شاہ محمود قریشی کا پہلے سے بھی یہ بات زبان زد عام تھی کہ شاہ محمود قریشی کا کم از کم 9 مئی میں کوئی حصہ نہیں ہے اور کوئی کردار نہیں ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی رہائی شاید میرٹ پہ ہی ہوئی ہے. انٹرسٹنگ. مزہ صاحب، کیا شاہ صاحب کی جو رہائی ہے اس کیس کے اندر جنرلی اور اسپیسیفکلی اس کیس کے اندر یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پر ہے؟ دیکھیں، نہ ہم نے ٹرائل اٹینڈ کیا، نہ ہمیں اجازت ٹرائل اٹینڈ کرنے کی. ایک عدالت تھی، وہاں کوئی مقدمہ چلا اور وہاں کسی کو سزا ہو گئی، کسی کو بریت ہو گئی. میں اس کے میرٹ پر گفتگو کیسے کر سکتا ہوں جس میرٹ کا مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیس کیا چلا. اوپن کورٹ میں ہوتا، اوپن کورٹ میں اٹینڈ کرتے، اوپن کورٹ میں دیکھتے، صحیح یا غلط آپ انالیسس کر سکتے تھے. یہاں تو ایگزیکٹلی دیکھیں ہوتا کیا ہے. جب ایک ہائی پروفائل شخصیت ہیں، نمبر 2 ہیں آلموسٹ تحریک انصاف میں، ان کی ایک دم بریت ہو جاتی ہے، چاہے بالکل جینوئن اور میرٹ پر ہوئی ہو، لیکن شک تو پیدا ہوگا، کیونکہ اس کے مقابلے میں اگر وہ نہیں تھا، اگر بالکل ہی اتنا وہ ان کے خلاف کیس نہیں تھا تو اتنے مہینے پھر ان کو جو جیل میں کیسے رکھا گیا اور کیوں رکھا گیا اس میں. تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ -1 تو کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ شاہ محمود قریشی ہوں، XYZ ہوں، تحریک انصاف میں -1 ہو ہی نہیں سکتا اس میں. پہلی چیز تو یہ جو مجھے تعجب ہے وہ یہ کہ تمام تر اس کے باوجود ڈاکٹر یاسمین راشد والا کیس جو ہے، مطلب اور کچھ نہیں تو کم سے کم بعض سچویشنز میں عدالتیں یہ دیکھ لیتی ہیں کہ ایک خاتون جو کینسر سروائیور ہے، جو اتنے عرصے سے جیل میں ہے، اس میں وہاں بہت سے انسانی پہلو آ جاتے ہیں اس میں، لیکن اس کو مد نظر شاید نہیں رکھا گیا. حالت بھی بڑی ان کی خراب رہی ہے پیچھے سے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھا جیسچر ہوتا. تو چیز یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے اس میں ودن PTI ڈیبیٹ ہوگی. اچھا، کہ کیا واقعی شاہ محمود قریشی کو میرٹ پہ جو ہے وہ بریت ملی ہے یا کوئی اور بات ہے. اچھا، کوئی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ 5 لوگ جیسے تھے، انہوں نے مذاکرات کی مذاکرات کی بات نہیں مانی گئی. شاہ محمود قریشی نے اتنی عرصے جیل گزاری اور کہیں بھی ان میں لچک نہیں نظر آتی ہمیں، کہیں بھی لوچ نہ، کہیں بھی اس میں یہ نظر نہیں آتا کہ کہیں وہ کمزور پڑے ہوں. تو اس لیے اگر لوگ شاہ محمود قریشی پہ دیکھیں، شک ہوتا ہے ایکشن کے ساتھ. ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی کا کوئی ایکشن ایسا نہیں ہے جس پر شک کیا جائے ابھی تک، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے ذہنوں میں کسی نے ڈیبیٹ کرنی ہے، کوئی اینٹی شاہ محمود قریشی ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ جی ان کی کیسے بریت ہو گئی، باقی کی نہیں ہے. یہ سوال تو چلیں گے اور ودن PTI چلیں گے. لیکن میرا اس میں صرف وہی ہے کہ آئی ڈاؤٹ کہ شاہ محمود قریشی کی کوئی ڈیل ہوئی ہو. اچھا سر، مجھے لگتا نہیں. میرا ایک فالو اپ اس کے اوپر سوال ہے، لیکن پہلے ذرا یہ والا نقطہ کلیئر کریں. صافی صاحب، آپ کو اس میں میرٹ کی جھلک نظر آتی ہے؟ مہر صاحب نے کہا ہم میرٹ کو جانچ کیسے سکتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی تفصیلات ہی نہیں ہے جو فیصلے بھی آتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ میں نے میرٹ کا لفظ صرف شاہ محمود قریشی کے کیس کے لیے استعمال کیا تھا کہ شاہ محمود قریشی کا مجھے 9 مئی میں کوئی کردار نظر نہیں آیا تھا، تو اس لیے اگر اس میں ان کو سزا ملتی تو یہ سراسر زیادتی ہوتی. تو وہ میرٹ کا لفظ جو تھا وہ میں نے اس کے لیے استعمال کیا تھا. باقی تو مظہر صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ مقدمے کی نہ ہم نے سماعت سنی ہے، نہ ہم نے فریقین کے دلائل سنے ہیں، تو اس لیے اس کے بارے میں ہم کوئی حتمی رائے نہیں پیش کر سکتے. اور میں اس میں بھی اپنا آواز ملانا چاہتا ہوں یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں. انہوں نے جو کچھ کہا ہے کہ ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ان کی جو عمر ہے خاتون ہونے کے ناطے اور ایک کینسر سروائیور ہونے کے ناطے ان کو ان سے بہرحال صلہ رحمی کا معاملہ کرنا چاہیے. اچھا، ایک اور بات مظہر عباس صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اسپتال جاتے ہیں، پھر وہاں پر ان کی بڑی ہائی لیول کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. پرویز الہی صاحب جو کہ منظر عام سے بالکل غائب تھے، وہ خاص طور پر جا کے اپنی رہائی کے بعد ان سے شاہ محمود صاحب سے ملتے ہیں اسپتال کے اندر. پھر شاہ صاحب کا ایک میسج بھی آتا ہے، ویڈیو میسج، میں بڑا مطمئن ہوں یہاں پر. پھر اس کے بعد اس طرح کی تو جس طرح سے اگر آپ کیا کہتے ہیں سرکمسٹینشل ایویڈنس کو دیکھیں یا اگر چیزوں کو ملائیں تو سوال اٹھنا جائز بھی ہے. سر دیکھیں علینا، ایک مقدمہ ہے نا 9 مئی. اب اس مقدمے میں مجھے بتائیں مین اکیوز کون ہے اس مقدمے کا، کوئی بھی بتا دے. چارج شیٹ بتا دیں کہ اس چارج شیٹ میں مین اکیوز کون ہے.
کیا مین اکیوز پہ ٹرائل ہوا ہے؟ آپ نے مین اکیوز جو بھی ہو اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، باقی سب کو سزا اور بریت ہو گئی. تو یہ کیسا ٹرائل ہے کہ جس میں جو کوئی جنرل فیض کو مین اکیوز سمجھتا ہے، کوئی عمران خان کو سمجھتا ہے. ٹرائل ایک مقدمے کی ایک چارج شیٹ ہوتی ہے. آپ چاہے عمران خان اور دیگر کا لفظ ہو سکتا ہے، چلیں فیض حمید کو جو ہے الگ ٹرائل ہو رہا ہے، لیکن اگر تعلق 9 مئی سے ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 9 مئی کے الگ الگ مقدمات چلیں. مقدمہ تو ایک ہی چلنا چاہیے تھا. لیکن اگین چونکہ ہم نے نہ ہمیں ٹرائل کا پتہ ہے، نہ کس طرح پروسیڈنگز ہوئی ہیں، اس سب کا پتہ ہے. کوئی ایک لائر آ کے ان کا وہ بتا دیتا ہے، ہم وہ بات لیتے ہیں. اور وہ جو فیصلہ آتا ہے وہ بھی ایک لائن کا. کیونکہ 98 میں ملٹری کورٹس بنی تھی یہاں، تو میں نے اٹینڈ کی ہیں ملٹری کورٹس 98 میں، جب یہاں گورنر راج لگا تھا، اور مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے. لیکن اس چیز کو میرا خیال ہے اوپننس نہیں ہوئی، اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتا ہے. سر اس وقت ملٹری کورٹ میں یہی حال ہوتا تھا جس وقت ہو رہا ہے؟ اس میں تو بہت دلچسپ واقعہ میں آپ کو بتا دوں. ہمارے ادریس بختیار مرحوم تھے، ان کے پاس وہ شاید ججمنٹ بھی تھا ایک بنگالی کا جس کو پھانسی ہو گئی. اور اس میں دلچسپ بات یہ تھی کہ جو اس سے ہتھیار برآمد ہوا تھا اس میں وہ بری ہو گیا، جو ڈکیتی کا چارج لگا تھا اس میں بری ہو گیا، اور قتل میں اس کو پھانسی ہو گئی. چلیں آپ آگے چلیں. میرا خیال ہے ہاں یہ کافی تھا، یہ ہاں ہی کافی تھا اس کے لیے. تو مطلب اسی طرح کی جب ظاہری بات ہے کچھ نہ پتا نہ کیا ہو. ایک چیز سلیم صافی صاحب ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں سر، اسلام آباد میں کیا خبریں اب چل رہی ہیں؟ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں 2-3 دن سے اب فیصلے سنائے جا رہے ہیں، کیا آنے والے ہم دنوں میں دیکھیں گے کہ مزید جو کیسز ہیں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، ان کے کیسز سنائے جائیں گے، 9 مئی کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور یہ کڑی کہاں تک جائے گی؟ کہ اس سلسلے میں بھی کوئی خبریں ہیں؟ دیکھیے یہ معاملہ تو پہلے اعلیٰ عدالتوں میں زیر سماعت تھا کہ تاخیر کے اس کی جو ہے نا کہاں پہ ہیئرنگ ہو سکتی ہے اور کہاں پہ ہیئرنگ نہیں ہو سکتی ہے. اس کی وجہ سے ایک لمبا عرصہ اسی میں گزر گیا، اور اس کے بعد جب فیصلہ آ گیا تو وہ کیسوں کی سماعت شروع ہو گئی، اور اب فیصلے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. لیکن اس کے بعد ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے یہ کہہ بھی دیا ہے، اور اس میں یہ رستہ ان کے پاس ہے کہ وہ اس کے بعد ہائی کورٹ جائیں گے. اور اگر ہائی کورٹ کی ٹرائل ظاہری بات ہے اوپن ہوگی، اس میں بھی پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا پانی میں ہے، اور پھر ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں جائیں گے. اگر کسی کو وہاں سے ریلیف نہیں ملتا تو پھر سپریم کورٹ میں بھی. ابھی کیا ویسے مزید صاحب اور صافی صاحب آپ دونوں سے سوال، ویسے کیا ابھی یہ اندازہ لگانا قبل از وقت ہوگا کہ ہائر کورٹس میں فیصلہ ٹھہر پائے گا یا نہیں ٹھہر پائے گا، یا ایویڈنٹ ہے جیسے باقی سارے فیصلوں سے متعلق ایک تاثر بن جاتا ہے؟ نہیں، میں تو ابھی اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. مزہ صاحب نے گہری سی سانس بھری ہے. مزہ صاحب میں نے وہ اعلیٰ عدلیہ پہ گہری سی سانس بھری. اچھا، کیونکہ ظاہر ہے اگین وہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ عدالت جا رہے ہیں، ہائر کورٹ جا رہے ہیں، چوائس نہیں ہے آپ کے پاس جانا ہے. اب اس میں ظاہر ہے جس طرح اس وقت سپریم کورٹ میں ایک کنٹروورسی چل رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ایک کنٹروورسی چل رہی ہے، تو اس اپیل کا بھی جو ٹرائل ہوگا وہ اس کو اسی نگاہ سے دیکھا جائے گا. اسی بات کے اوپر آپ سے آج کے پروگرام کے لیے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.